बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे का दिन है, आज 20 जून की तारीख है। अल्लाह से दुआ है जुमे पर कि अब पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम करम करे। ताज़ा तरीन हालात आपके सामने रख दूँ। पहले पाकिस्तान की कुछ अहम खबरें, फिर तफसील से जंग की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म कराने का मामला और फील्ड मार्शल से सदर का सफ़र। मखसूस नशिस्तों के बाद 27वीं तरमीम का मामला क्या होगा। अली मीन गंडापुर ने खान की रिहाई पर तहरीक चलाने का जो ऐलान किया। आर पार का मामला, खैबर पख्तूनख्वा में बजट भी बहुत बड़ा मामला है, असम्बली तोड़ने की धमकियाँ हैं। लेकिन ईरान इसराइल की जंग, आज जो ताज़ा तरीन हमले हुए उसमें इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान, 73 अरब डॉलर की माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग की मईशत और ईरान के मिसाइलों की 14वीं लहर और साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा के यूरोप के वज़राए ख़ारजा से मुज़ाकरात हैं। सदर प्यूटन खुलकर सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़amenei की हिफाजत के लिए आगे। अमेरिका जर्मनी ने असला भेजा तो चीन के भी 5 जहाज़ों की आमद। सुप्रीम कमांडर के हालात पूरी काबीना के वो आपके सामने रखूँगा। इनकलाब से पहले मार्च से पहले कैसे एटम बम को हटाया गया ईरान में, और शमसी एयर बेस वाला मामला भी शीरी मज़ारी ने खोल दिया। सारी तफसीलात, पहले ईरान के जो हमला, पहले ईरान पर इसराइल का हमला हलाल अमर के 5 अस्पतालों पर जो रात गए हुआ, और इसराइली फ़ोर्स ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नाम पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, जो कि ईरान का डीकॉय था, यानी धोखा उनको देने के लिए रखा था पासदाराना इनकलाब ने। उसके बाद फिर एक लहर, 14वीं लहर, जिसमें राद और हमाद मिसाइल, 3 मिसाइल ठीक निशाने पर लगे, और इसमें शिवा शहर जो है इनका माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग। और याद रखें, यहाँ 73 अरब डॉलर की सालाना आमदनी है। ईरान ने अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज़ायद ड्रोन हमले कर दिए हैं। और ये जो ताज़ा तरीन हमले थे, इसमें इसराइल का शहर है बीर शेवा, यहाँ पर जनूब में इसराइल के बड़ा शहर है, 4 लाख की आबादी है, जहाँ सरोका मेडिकल सेंटर पर पहले हमला हुआ। इस शहर की आप तस्वीर और वीडियोस देखें तो आपको आग और धुएं के बादल हर तरफ नज़र आ रहे हैं, और 18 लोगों के शदीद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। और ये ताज़ा तरीन स्ट्राइक थी ईरान की, और सेंसरशिप की वजह से ज़ाहिर है जो वीडियोस मंजरें यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी बिल्डिंग गिरने की जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ फायर ब्रिगेड के लोग वो बता रहे हैं कि हुकूमती लेवल पर ये वीडियोस नहीं आने दी जा रही। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो वाइट हाउस का दावा आया कि 2 हफ्ते मजीद डोनाल्ड ट्रंप को वक्त चाहिए, और उसकी वजूहात सामने आ गई कि एक तो सीक्रेट एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान के बम बनाने वाली मिसकैलकुलेशन हुई, फिर ईरान के मामले पर मिसकैलकुलेशन हुई, और यहाँ B-2 बमबार तैयारों की नई जो मालूमात के एटमी तनसीबात फोर्दों को तबाह नहीं कर सकते, इसके लिए भी उन्हें एटमी हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और वहाँ या तो ईरान में इतनी बमबारी करनी पड़ेगी कि ज़मीन पहले नरम हो, फिर B-2 बमबार तैयारे उस पर महदूद एटमी हमला करें। और डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कर सकता, ये इस जंग में उस वक्त तक नहीं कूद सकता जब तक इसे यकीन ना हो कि ये जंग अफ़गानिस्तान की तरह, वियतनाम की तरह या इराक़ की तरह एक लंबे अरसे के लिए इन्हें फंसाएगी नहीं। वो चाहता है इसका मुख्तसर हल निकाला जाए, और वो इनसे हो नहीं रहा। 7 दिन हो गए हैं। ताज़ा तरीन जंगी सामान इसराइल के लिए जो भेजा गया अमेरिका से और जर्मनी से, दूसरी तरफ चीन के भी 5 जहाज़ों की खबर है कि वहाँ असले के ज़खायर जो आए हैं। इसराइल के ज़खायर बुरी तरह से मुतासर हैं, और अभी देखें 7 दिन हुए नहीं, उन्हें जंगी इमदाद ज़रूरत पड़ गई है। और मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी कि ये दुनिया की महंगी तरीन जंग कैसे बन रही है, और इसमें ईरान का खर्च क्यों इतना कम है। ईरान के जो देखें लोकल फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है, मिसाल के तौर पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर का, और 200 मिसाइल अगर ईरान इस्तेमाल करे तो ये 20 मिलियन डॉलर टोटल बनते हैं। ईरान का जो शहीद ड्रोन है उसकी 1,93,000 कमर्शियल मार्केट में ईरान ने बेचने की कीमत लगाई थी, खुद उन्हें शायद आधी कीमत का पड़ता होगा। अब जो बाकी इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है, वो जुल्फ़कार है, गदर है, ये 1 लाख से शुरू होकर तकरीबन 10 लाख के दरमियान बनते हैं। दूसरी तरफ आप इसराइल का ज़रा खर्चा देखें दिफाई निज़ाम पे। इनके जो एरो इंटरसेप्टर लगे हुए हैं मिसाइल रोकने के लिए, एक इंटरसेप्टर जो है 5 मिलियन डॉलर का है, और 4-4, 6-6 एक मिसाइल को रोकने के लिए 20-20 भी। फिर उसके बाद डेविड स्लिंग, वो 2 मिलियन से 20 मिलियन का। फिर इसके अलावा इसराइल की जो ताज़ा हमलों के लिए अभी अब तक जो खबर आई है, वो 5 अरब डॉलर सिर्फ रात को इस्तेमाल हुआ है। तो ये 30 गुना जंग उन्हें ज़्यादा महंगी पड़ रही है फ़िलहाल। और अमेरिका ये चीज़ देख रहा है कि ईरान के पास जो असले है, जो ईरान की तरफ से दावा है कि उनके पास तो 30,000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और ईरान अगर 100 मिसाइल भी रोज़ाना की बुनियाद पे मारे तो ये 1 साल तक इसराइल से इस तरह के हमले कर सकते हैं। क्या इसराइल 1 साल तक इतने हमले बर्दाश्त कर सकता है? इन्हें लग रहा था कि 3,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, ये मिसकैलकुलेशन नुकसान देगी। और इसराइल के जो दावे थे कि ईरान क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, इसी तरह समझना होगा। अमेरिका ने इराक़ और अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए थे, उसके बाद ईरान पर भी, फिर यमन पर भी, लिबिया पर भी अमेरिका माजी में इस्तेमाल कर चुका है, जो जंगें जीत चुका है। अब ये बम बड़े ख़तरनाक है, ये एकदम बाज़ को फटते नहीं रह जाते हैं, जो बाद में नुकसान का सबब बनते हैं। 2008 में इसकी पैदावार रोकी अमेरिका ने, और यूक्रेन को नहीं पहुंचा सके। आलमी सतह पर बड़ा एक प्रेशर था, कन्वेंशन बनाया गया कि ये इस्तेमाल में नहीं ला सकते हम।
اور 123 ممالک سے دستخط کروانے کا بھی معاملہ شروع ہوا۔ اب وہ تمام ممالک جن کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، جیسے امریکہ ہے، روس ہے، اسرائیل ہے، چین ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، انہوں نے 2008 میں اس پر دستخط نہیں کیے۔ اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہے کہ یہ 7 کلومیٹر کی بلندی پر ہوا میں پھٹ جاتا ہے، جس کے بعد یہ 8 کلومیٹر کے دائرے میں 20 چھوٹے چھوٹے بام گرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، کچھ پھٹ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، جو بعد میں بھی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی جو پاسداران انقلاب کے نئے رہنما محسن رضائی، انہوں نے جو تفصیلات بتائی کہ فیکٹریاں اور جو نیوکلیئر آلات ان کے جو وہاں بنتے ہیں آلات، یہ سارے کے سارے میڈ ان ایران ہیں۔ صدر پیوٹن نے تصدیق کی کہ ہم نے ایران کو میزائل ٹیکنالوجی میں مدد کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے اپنے سائنسدان ان منصوبہ پر کام کریں گے، اور ایران کے وہ سائنسدان سارے محفوظ ہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں بلکہ 5 سے 6 گنا بڑھ گئی ہیں۔ آج جو ایرانی کمانڈر نے انکشاف کیا کہ اسرائیل پر کا یہ جو حملہ تھا، یہ مارچ میں انہیں پکی خبر مل چکی تھی، مارچ میں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یورینیم نیوکلیئر تنصیبات سے سارا منتقل کر دیا۔ اسرائیل کو دھوکہ دینے کے لیے جوہری تنصیبات جو سامنے رکھی، جسے تباہ کر کے اسرائیل خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے ایران کی جوہری صلاحیت چھین لی، ایران نے عقلمندی سے محفوظ کیا، بلکہ اب وہ تیزی سے وہ اس طرف جا رہے ہیں، یورینیم مسودگی کی طرف۔ اب جو یہ سمجھ رہے ہیں موساد کا آپریشن کامیاب ہوا، بلا شبہ کمانڈروں کی شہادت پر تو کامیاب ہوا، لیکن نیوکلیئر تنصیبات کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور ابھی ایران نے دیکھیں جو اپنی 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک تو ان کی آپ کو پتہ ہے پراکسیز ہے، جو ایران نے بڑی آج تفصیل سے بتایا بھی، دوسرا ان کی جو زمینی، بحری اور تیل کی طاقت، ابنائے ہرمز کی صلاحیتیں، وہ ابھی اس طرف نہیں گئے۔ خود ایران نے آج دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں ہماری پراکسی اور ہمارے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل پر حملہ کرنا ہے، ہم انہیں روک رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے جو اتحادی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست کر رہے ہیں، آپ ذرا غور کریں، اگر آپ کو جنگ میں مدد کی ضرورت ہو تو آپ کہیں، بالکل آئیں، لیکن اپر ہینڈ ہے اس لیے ضرورت نہیں پڑ رہی، استعمال میں نہیں لایا جا رہا۔ اور ان اتحادیوں میں شمالی کوریا بھی شامل ہے۔ یہ ذرا یاد رکھیے کہ بعد یہ وہ ملک ہے جن کی ایران کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، ایٹمی صلاحیت ہے، بین البراعظمی میزائل ہیں۔ ابھی پھر لبنان میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، یمن میں، فلسطین میں، ابھی وہاں کوئی ہلچل آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور یہی ان کی جنگ جیتنے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ابھی حزب اللہ نے صرف ایک بیان دیا اور اسرائیل نے پریشان ہو گئے کہ اب یہ فرنٹ بھی یہاں سے اگر کھل گیا تو پھر مسئلہ بنے گا۔ ابھی نیوی جو ہے ایران کی، آپ کو پتہ ہے جو سب سے ان کا بڑا خطرناک ہتھیار، جو جنگی ماہرین جو اس وقت کہہ رہے ہیں تمام انٹرنیشنل کے کسی بھی نیوی کی جنگ میں، جو پانی کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے نیوی کی طاقت ہے، بطخوں کی طرح شکار کرنے کی ایران کے پاس ٹارپیڈوز موجود ہیں، جو سمندر کے اوپر بھی اور نیچے بھی 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 15 کلومیٹر تک مار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سپیڈ بوٹ سے فائر ہوتے ہیں۔ یہ ایران نے سب کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ معاملہ ادھر بڑھا تو پھر پانی کی طرف جائیں گے، پانی میں نیوی کا۔ اور اس وقت دیکھیں تیل کا معاملہ، جو 30 لاکھ بیرل تیل روزانہ نکلتا ہے وہ خطرے میں ہے۔ تیل کی قیمتیں 70 سے 75 ڈالر کے قریب تھیں، اب وہ نئے جو ان کو ابنائے حرمت سے دھمکیوں کی وجہ سے یہ $90 بیرل کی طرف جا رہی ہے، سٹی گروپ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور ایران میں جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ کس قدر مہنگا پڑے گا اور اس کے حق میں کون ہوں گے پاکستان سمیت، یہ بھی ابھی تازہ ترین معاملات جو سامنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد آئے ہیں۔ اور یہ ایران کی دیکھیں لیڈرشپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، تمام ان کے اہم کمانڈر شہید ہوئے، اور ان کی آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، کہ ویڈیو پیغامات دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، جو الفاظ کا چناؤ ہے، چہرے کے تاثرات ہیں، اعتماد اطمینان دیکھیں، تو آپ کو کوئی ڈر، خوف، خطرہ نظر نہیں ہے۔ یہ ایران کی آپ عوام کو دیکھیں، ان کی زندگی کے معاملات بالکل اسی طرح چل رہے ہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ وہ دنیا کے 44 ممالک سے جنگ لڑ رہے ہیں، یقین نہیں آتا جس طرح وہ عام روٹین کے کام کر رہے ہیں اپنے۔ دوسری طرف آپ اسرائیل کے کابینہ نیتن یاہو، ان کی وہاں صحافیوں سے لڑائی جھگڑا دیکھیں، ابھی کل پرسوں وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہودی آبادکار جو ہیں، جو یہودی ہیں، یہودی اور صہیونیوں کا فرق میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اب یہودی جو ہے وہ ان صہیونیوں سے کہہ رہے ہیں آپ نے کیوں پنگا لیا ایران کے ساتھ جب آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہم اب غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اور امریکہ کے حالات بھی دیکھ لیں آپ، ڈونلڈ ٹرمپ G7 کی اہم میٹنگ میں 3 اہم ممالک سے میٹنگ کرنی تھی، وہ بھاگ کر واشنگٹن چلا گیا۔ جب وہ بات کرتا ہے اس کا ربط نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں، رنگت اڑی ہوئی، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی۔ بتائیے نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے نظریے پر کھڑے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں موت کا خوف نہیں ہے، تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ اگر لوگوں کو اقتدار کی لالچ ہوتی تو پھر یہ آپ کو پتہ اور معاملہ ہوتا۔ اب جو سپریم کمانڈر یا یہ رہبر اعلیٰ جو ایران کا سب سے طاقتور عہدہ ہے، آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کا، یہ فوج، عدلیہ، میڈیا، خارجہ پالیسی، پاسداران انقلاب سب پر اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو اٹھانے سے ہم پتہ نہیں رجیم چینج کر لیں، انہیں یہ نہیں پتہ یہ 88 رکنی باڈی ہے جسے کون منتخب کرتا ہے؟ عوام۔ سپریم لیڈر کو نہ صرف منتخب کرتے ہیں بلکہ نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اس کے صرف لیڈر ہونا ضروری نہیں، ایک مجتہد ہونا جو اسلامی فقہ میں مہارت رکھتا ہو، اور جو ایران کی جو موجودہ لیڈر ہے یہ مرجع کہا جاتا ہے، یہ صرف ایرانی عوام کے لیڈر نہیں ہے، یہ دنیا میں مسلک کے اعتبار سے تقریباً 3-4 کروڑ لوگوں کے لیڈر ہیں، اس سے بھی بلکہ زیادہ۔ تو اس کا جو پیمانہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مجتہد ہوں، عقل کی بنیاد پہ فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کردار کے پرہیزگار ہوں، دیانتدار ہوں،
فقہ کے لوگ ان کو تسلیم کرتے، صرف ایک مسلک کے نہیں، باقی مسالک کے لوگ بھی. اب ایران کے رہنما کے تمام مسالک کے لوگ انہیں عزت و احترام سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ ان کا کردار ہے. اور یہ معاملہ صرف دیکھیں دین کا نہیں، یہ عدلیہ کے سابق چیف جسٹس بھی لوگ رہ چکے ہیں، ان میں صدر بھی رہ چکے ہیں، یہ ایران کے جو موجودہ ہیں وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. انہیں باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے بنایا جاتا ہے. ایران میں علی جو خامنائی صاحب، ان کے بعد تقی صادق ہیں، بہت سارے 8-10 نام ہیں. علی خامنائی کے بیٹے بھی موجود ہیں جو ان کی جگہ پر سپریم کمانڈر بن سکتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ انہیں شہید کر دیا تو وہ تو کہہ رہے ہیں میرا تو ایک معذور جسم ہے، بزرگ بندہ ہوں، عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے حملے کے بعد دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی، اور یہ بات سب جانتے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ پھر ایران کی حد تک نہیں ہے، رجیم چینج آپریشن جو روس کے صدر پیوٹن نے، شی جی پنگ نے، باقی تمام رہنماؤں پر بھی پھر حملے ہو سکتے ہیں، ٹرمپ پر بھی. تو یہ دیکھیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کے نتائج بہت دور تک جائیں گے. اور روس کا تو سخت رد عمل آئے گا، پاکستان سمیت مشرق وسطیٰ میں آپ کو پتہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ ملاقات ہے اس میں آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا اہم بیان دیا. اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی کہ اسرائیل اور ایران کے معاملے پر ہماری سوچ، فیلڈ مارشل کی سوچ متفق ہے بہت سی چیزوں پہ. ملٹری اڈوں کے معاملے پہ جو ہندوستان کی اخبارات کی خبر آئی کہ سوشل میڈیا پر یہ نون لیگ کے لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اب اس کا آسان حل تو یہ دیکھیں، ڈی جی ایس پی آر اگر پریس کانفرنس کر کے آ کے بتا دیں، اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیں کہ ہم امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کر دیں، معاملہ ختم. لیکن وہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ خبریں تو اس طرح کی آئیں گی، پھر لوگوں کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوگا. شیریں مزاری کے انٹرویو شمسی ایئر بیس پہ سنیں آپ ذرا. امریکہ کو اڈوں کی ضرورت، لوگ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس امان ہے، ترکی ہے، عراق ہے، آذربائیجان ہے، تو پہلے بھی تھے، تو افغانستان میں شمسی ایئر بیس لینے کی ضرورت تھی. تو یہ اڈے انہیں چاہیے، لیکن لاجسٹکلی کیونکہ سستے ہیں، آسان ہیں. امریکہ اڈے نہ بھی لے تو ملٹری انٹیلیجنس تو انہیں چاہیے پاکستان سے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا اس میں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسائل ہیں، مسلکی مسائل بھی اس میں بہت بڑا ہے. تو اس لیے یہ جنگ ایران کی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. پاکستان میں علماء دیکھیں اس کی کچھ حمایت کر رہے ہیں بڑی تعداد میں. مولانا فضل الرحمان جس طرح سامنے آئی، تحریک انصاف سامنے آئی، وہ ایران کی کھلی حمایت کر رہے ہیں اب. اور نون لیگ کی طرف سے بڑی شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹس تو آئیں، لیکن ان کے کچھ لوگ بھی بولتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ ایسے لگ رہا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر حملے نہیں ہو رہے، ان پر ہو رہے ہیں. مطلب انہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ الٹا ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. اچھا، اب خیبر پختونخوا کا معاملہ جو علی امین گنڈا پور نے کل بات کی. خیبر پختونخوا میں حکومت گرانے کی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی میری حکومت گرانے جا رہے ہیں. اور تحریک انصاف کے لوگ دیکھیں تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کا دباؤ ہے کہ جب تک خان سے مشاورت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی، بجٹ پاس نہیں ہوگا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خان سے ملاقات ہونی چاہیے ورنہ ہم بجٹ پاس نہیں کریں. اب خان سے وہ ملاقات نہیں کروا رہے، اور قانوناً آئیناً اگر یہ بجٹ پاس نہیں کریں گے تو خیبر پختونخوا کی حکومت وفاق گرا سکتا ہے. اب اس پر انہوں نے کہا جی سمار سے ہم تحریک شروع کریں گے عمران خان کی رہائی کی. لیکن یہ حکومت گرانے پر انہیں تشویش ہے. یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں خان کی رہائی کی، تو ابھی دیکھیں 2.5 سال ہو گئے کیوں نہیں تحریک چلائی گئی. حکومت لیکن ان کے بڑی اہم ہے، جس طرح ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کے لیے ان کی سیٹ 10 لاکھ 5 لاکھ کی تنخواہیں ملتی ہیں. ابھی عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کیسز ہوتے ہیں، عمر ایوب شبلی فراز صاحب آتے ہیں، بڑے بڑے پروٹوکولز میں گاڑیوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اسی لیے وہ تحریک میں دلچسپی نہیں لیتے. ان کی حکومت یا دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جب تک نشستوں پر حملے نہیں ہوں گے، ان کے ذاتی مفاد پر جیسے مخصوص نشستوں میں آپ کو نظر آتے ہیں اور عمران خان کے کیسز پہ نظر نہیں آتے، اس وقت تک یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، یاد رکھیں. اس لیے پارلیمنٹ میں ان کی سیٹیں جب جائیں گی، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوگا، فیلڈ مارشل سے صدر کی طرف وہ جائیں گے تو انہیں ظاہر 27ویں ترمیم میں بڑا عہدہ ہے وہ چاہیے. صدر کا عہدہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کے بعد 27ویں ترمیم پر وہی رہ گیا. اس کے بعد تو پاکستان میں 7واں ستارہ تو ہے نہیں، 6ٹھا ستارہ. تو آرمی چیف کا عہدہ بھی رکھیں گے، اور صدر کا بھی جس طرح ماضی میں ایوب خان، مشرف، ضیاء الحق رکھ چکے ہیں. قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی، اس کے لیے تحریک انصاف کی نشستیں چاہیے. تو 27ویں ترمیم بھی اسی لیے لائی جا رہی ہے. اب یہ کھل کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی آرمی چیف فیلڈ مارشل پاکستان کے تمام معاملات میں جو ماضی میں ہمیشہ سویلین حکومت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح نظر آ جاتی تھی، چہرہ اس طرح دکھا دیتے، اب وہ لگی لپٹی رکھتے ہی نہیں. انہیں وزیر دفاع، وزیر تجارت ان کی ضرورت ہی نہیں ہے اب وزیر اعظم کی، کیونکہ تازہ ترین ابھی امریکہ میں آپ دیکھ لیں عالمی شرح اداروں سے بات چیت ہو رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر، زراعت پر، معدنیات پر، قدرتی وسائل پر. اب ان کا کام حالانکہ دفاع سے متعلق ہے، لیکن وہ ساری کی ساری معلومات خود آرمی چیف فرنٹ سے کر رہے ہیں. سویلین حکومت دور دور تک نظر نہیں آ رہی، اور یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ صدر بننے کے بعد سب سے پہلے اگر آصف زرداری کی چھٹی ہوگی تو آصف زرداری کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بلاول میرا وزیر اعظم بنے. اب اس کا دیکھیں سب سے بڑا معاملہ کیا ہے کہ آرمی چیف نے بھی فتنۃ ہندوستان کو قرار دیا. مودی کا نام شریف خاندان نے نہیں لیا. اور شہباز شریف کو آپ دیکھ لیں وہ انٹرنیشنل دنیا میں اگر کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ عرب دنیا میں بھیج دیتے ہیں، سعودی عرب میں، عرب امارات میں، زیادہ ترکی میں. لیکن بلاول کو بھیجیں تو وہ امریکہ میں، برطانیہ میں، اقوام متحدہ میں، اس کے وال اسٹریٹ جرنل، بڑے بڑے اداروں میں انٹرویو کروایا جاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے طور پر یہ ایک کینڈیڈیٹ ہے. اور وہ بالکل جس طرح ایوب خان فیلڈ مارشل تھا تو ذوالفقار علی بھٹو 8 سال وزیر تھا، اس طرح یہ بلاول کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ.
ابھی آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں آپ دیکھیں نا مطیع اللہ جان کے پروگرام میں، انہوں نے کہا اگر وزیر اعظم کوئی کتا بھی ہو، اس نے ڈاگ کا لفظ کیا بندے نے، میں اردو اس کی کتا، تو ملک کے لیے اچھا کام کرے تو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو بلاول تو کتا نہیں، اچھا خاصا انسان ہے. تو اختلافات جتنے بھی ہوں، بلاول کے ساتھ کام کرنے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ شہباز شریف تو لیلا ہیں، وہ تو آپ کو پتہ نہیں کون معاملہ ہے. اب وفاق میں مریم نواز کی حکومت کو تنگ نہیں، وفاق میں تو تبدیلی ہوگی، مریم نواز کی حکومت پنجاب میں تبدیل نہیں ہوگی. اور اس کے ججز دیکھ لیں آپ، ذاتی چھٹیاں ختم کر کے کیسز سن رہے ہیں، مخصوص نشستوں کی. سلمان اکرم راجہ کو سپریم کورٹ میں جج خود کہہ رہا ہے کہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں، مطلب اس الیکشن کو بھول جائیں، آپ کا مینڈیٹ چھین لیا ہم نے. تو سلمان اکرم راجہ نے تو اسے کہا اگلا الیکشن بھی آپ نے ایسے ہی کروانا ہے، نظر آ رہا ہے. تو یہ پورے نظام پر قبضے کی کوشش ہے، بالکل وہی چیز جو فیلڈ مارشل ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف کرتے رہے. تو انٹرنیشنل حالات ان کے لیے ظاہر ہے بہت بڑی رکاوٹ ہوں گے، اور پاکستان کی عوام، اور عوام آپ کو پتہ ہے جب تک اپنے لیے خود نہیں کھڑے گی، قرآن نے کہہ دیا سیدھا سیدھا، اس سے بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ اپنی حالت جب تک اب خود نہیں بدلیں گے کوئی نہیں بدل سکتا. دنیا کی قومیں جس طرح کھڑی ہوئیں، اس وقت خان کی قید ہو یا پاکستان کے مسائل ہو، یہ حل نہیں ہو سکتے. اب 2 ہفتوں کا خان نے بریک دیا ہوا ہے تحریک کا، اس کے بعد یہ ختم ہو، ان کی صفوں میں اتحاد ہو، اور اللہ کی مدد سے خان کی رہائی کے لیے عوام پرامن نکلے، تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہوگا. باقی انٹرنیشنل معاملات پہ اگلے ویلاگ سے دوبارہ سٹارٹ کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.